अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं पैदा किया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्द को मिट्टी से पैदा किया है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को कैसे पैदा किया, इसलिए वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की पैदाइश फरिश्तों के लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला ताकि औरत की पाकी और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि जमीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की पैदाइश हुई। यानी औरत की पाकी की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा जरूरी करार दिया गया, और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वह बीवी कहलाई। मेरे दोस्तों, अब बात आती है पसली की। औरत पसली ही से क्यों बनाई गई, औरत पसली ही से क्यों निकली? क्या औरत को टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं दोस्तों, यहाँ बात भी हिकमत से खाली नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी इन चीजों के लिए, नाजुक हिस्सों के लिए पसली एक ढाल है जिनकी जरूरत इंसान को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बनाकर यह नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर यह बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। औरत को बाएं पसली से निकालकर यह भी साबित कर दिया कि औरत ढाल बन सकती है तो मर्द के दिल पर राज भी कर सकती है। इसलिए औरत को टेढ़ी नहीं बल्कि उसके उसी टेढ़ेपन से फायदा उठाए प्यार से, ताकि वह वक्त पड़ने पर आपका हाल और आपका भरोसा और आपका गुरूर बन सके। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है कि वह एक दूसरे को रुस्वा न करे। मर्द हजरात से गुजारिश है कि औरतों की इज्जत करे, चाहे वह आपकी बहन, बेटी या आपकी माँ या आपकी बीवी हो, और दूसरों की बहन बेटियों की भी इज्जत करे। अपनी सोच को ऊंचा रखे। अच्छा सोचोगे तो जिंदगी सुकून से गुजरेगी। दोस्तों, औरत की फितरत के बारे में बताते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, क्योंकि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। यानी उनकी फितरत में कुछ न कुछ टेढ़ापन रखा गया है, और एक टेढ़ी चीज का सबसे ऊंचा हिस्सा वही होता है जो सबसे ज्यादा टेढ़ा होता है। अब ऐसे में अगर तुम इस टेढ़ेपन को सीधा करने की कोशिश में रहोगे, क्योंकि वह टेढ़ी फितरत की होती है, तुम इसे सीधा तो नहीं कर सकोगे, हाँ, लेकिन उसे तोड़कर जरूर रख दोगे। और अगर तुम इसे बिल्कुल ही इसकी हालत पर छोड़ दोगे तो जाहिर है कि वह हर हाल में टेढ़ी ही रहेगी। इन हालात के लिए मैं तुम्हें यह नसीहत करता हूँ कि औरतों के इस टेढ़ेपन की कदर को समझो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। अगर उनका टेढ़ापन हद से ज्यादा बढ़ने लगे, उनको जितना हो सके प्यार मोहब्बत से समझाओ। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम, जिसका मैंने इस जगह तर्जुमा किया, औरत की फितरत के बारे में ऐसी अजीब व गरीब बातें पता चलती है। इससे अच्छी और इससे शॉर्टकट में कोई बात नहीं हो सकती। दोस्तों, यहाँ पैदा होने का यह मतलब नहीं कि जिस तरह माँ बाप से बच्चा पैदा होता है उस तरह औरत टेढ़ी पसली से पैदा होती है, बल्कि अरबी कहावत का ये मतलब है कि औरत की फितरत में टेढ़ापन है,
جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جلد بازی کے مفاد سے پیدا ہوا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اسی طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں کچھ ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے جو اس کے مزاج کا حصہ ہے اور اس کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور لگاتار اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ وہ شخص ایک دن اونچی آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس آواز کو سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی لگاتار یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر خدا کی تسبیح کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتاؤ کیا عجیب دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڈھے سے آ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے کر آنا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے کی طرف جائیں گے اور پھر دروازے پر دستک دیں گے اور جہنم کے دروازے کے دروغہ مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود مالک یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ پھر حضرت مالک باہر آئیں گے اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے اللہ، جہنم کے دروغہ نے بھی معذرت کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے لوہا، پتھر اور انسان کے بیچ کوئی فرق نہیں بچا، وہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیر توڑ دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر
اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جا کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے، پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اچھی زندگی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور یہ اقرار کرے گا یا اللہ تو نے مجھے بہت اچھی زندگی دی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص کہے گا اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اسی کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ اللہ تیرے فضل سے تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ میرے دوستو اب ذرا خود غور کرے، کیا ایسا کوئی ہے کہ وہ کہہ سکے میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ میرے عزیز دوستو اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں، کیا ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی ہے جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ میرے دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے فاطمہ 3 دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت عجیب لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی باتیں نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے باتیں نہیں کرتے اور لگاتار روتے جاتے ہیں۔ اے فاطمہ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہے، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کر دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں بہت غمگین ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی ابا جان آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی، جب میں معراج پر گیا تھا تو جہنم کو دیکھا، میں نے اس میں ان عورتوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا جن کا نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے۔ میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ میرے دوستو آپ دیکھیے کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے کسائی بکری کے کان میں سوراخ کر کے بکرے کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی، یعنی اس کا گناہ کیا تھا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طعنے دیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا، اور اللہ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ میرے دوستو، ہزاروں سال کی عبادت بھی رد ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ اگر ہماری ایمان کا سخت حساب لیا گیا یقیناً ہم بچ نہیں پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل انصاف سے نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ظالم حکمران اور تاجر جو جھوٹ بولتا تھا، اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین عادت پائی جائے وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کی سنتوں پر عمل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا۔